Bismillahirrahmanirrahim. My name is वकाल अली खान and welcome to the next lecture of Grade 8 Computers. हमारे इस लेक्चर के अंदर हमारा मेन टॉपिक होगा डिजिटल सिटीजनशिप, और डिजिटल सिटीजनशिप के अंदर हम लोग अपनी आज की जो SLO जिस पे फोकस करेंगे वो हैं आइडेंटिफाइंग वेज ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर क्राइम्स, कि साइबर क्राइम्स के अगेंस्ट हम कैसे अपने आप को महफूज रख सकते हैं। इसके ऊपर हमारा फोकस होगा और इसके बाद हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस काबिल हो जाएंगे आज के लेक्चर के बाद कि वो समझ सकें कि क्या क्या साइबर क्राइम्स हैं और उनसे कैसे कैसे बचा जा सकता है। टीचर्स के लिए हम लोगों ने डेली लेसन प्लान्स डेवलप किए हैं जिसके अंदर कंप्लीट डिस्कस किया गया है उन एक्टिविटीज़ को, उन मेन पॉइंट्स को, कि किस तरीके से टीचर इनको फॉलो करके हमारी आज की SLO को कम्प्लीटली अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं। तो टीचर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ फॉलो DLPs। जी, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम एक ऐसे जुर्म को कहा जाता है जो कि इंटरनेट, कंप्यूटर्स या ICT की मदद से किया जाए। कोई भी ऐसा इलीगल काम जो कि ICT की मदद से, इंटरनेट, कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाएगा, उसको साइबर क्राइम कहा जाता है। साइबर क्राइम के अंदर जो पहली कैटेगरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ साइबर स्टॉकिंग। तो स्टॉकिंग का ऑलरेडी आप लोगों को आइडिया होगा, कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर एक शख्स दूसरे शख्स को उसकी इजाज़त के बगैर उसको अच्छा ना लगता हो और लगातार उसकी हर चीज़ को नोट कर रहा हो, उसके जहाँ उसके आने जाने में और उसके तमाम मामलात के अंदर अगर वो इंटरफेयर कर रहा है या बगैर इंटरफेयर किए उस पर नज़र रखे हुए है, जो कि पर्सनली बहुत बुरी बात है। यही काम अगर किया जाएगा टेक्नोलॉजी की मदद से, ICT की मदद से, तो इसको फिर हम सिंपल स्टॉकिंग नहीं कहेंगे, इसको हम साइबर स्टॉकिंग कहेंगे, जो कि कानूनन जुर्म भी है और इंतहाई अनएथिकल काम है। तो किस तरीके से हम लोग अपने आप को महफूज रख सकते हैं साइबर क्राइम्स, साइबर स्टॉकिंग से, कि हम अपने अकाउंट्स की डिटेल्स को डेली बेसिस के ऊपर या रेगुलर बेसिस के ऊपर, दैट कैन बी वीकली और मंथली और सेमेस्टर वाइज, हम इनको तब्दील कर सकते हैं। हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सोशल मीडिया के ऊपर बिला ज़रूरत शेयर ना करें, क्योंकि ये लोगों को मज़ीद इस चीज़ की आगाही देते हैं कि अब हम कहाँ मौजूद हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं। तो ये इस तरह के बीमार लोगों को मज़ीद इन्फॉर्मेशन देने की एक तरीक़ाकार होगा, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं उनके पासवर्ड्स को और अकाउंट्स को अपने पास महफूज रखें, पर्सनल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मत करें। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है, एक ब्रॉडर टर्म है जिसको हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा काम है जिसके ज़रिए हम लोगों की वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करते हैं। क्या चीज़ है जी? द एक्ट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग ह्यूमन वीकनेसेस टू गेन एक्सेस टू पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड प्रोटेक्टेड सिस्टम्स, कि हम किसी शख्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी तरीके से एक्सेस करें या उससे रिलेटेड या किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड किसी प्रोटेक्टेड सिस्टम को, ऐसा सिस्टम कि जिसके ऊपर पासवर्ड्स मौजूद हैं, जिसके ऊपर मज़ीद बायोमेट्रिक या दूसरे चेक्स मौजूद हैं, हम कोई ऐसा सोशल इंजीनियरिंग काम करें, हम एक ऐसा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करें कि हम उन तक जिनके ऊपर एक शख्स को एक्सेस नहीं है वहाँ तक पहुँचें। तो इसको सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है और नॉर्मली ये गलत मामलात के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है। इसके अंदर क्या होता है? टू गेट एक्सेस टू टारगेट्स अकाउंट्स, हम लोगों के अकाउंट्स तक जा रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग ट्राइज टू ट्रिक इंडिविजुअल्स बाय सेंडिंग फेक ईमेल्स दैट लुक इंपॉर्टेंट, आस्किंग फॉर पासवर्ड, यूजर नेम्स, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो आपको किसी इंपॉर्टेंट ज़राए से ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए पूछा जा सकता है, कि जिसके अंदर आपको वन वे और अनदर इस तरीके से अपनी बात के ऊपर कायल किया जाए कि आप भी अपनी ये पर्सनल डिटेल्स, यूज़र नेम्स, पासवर्ड्स, अकाउंट डिटेल्स उनके साथ शेयर कर लें, और जब एक दफ़ा उनके पास ये चीज़ें चली जाएंगी तो वो आपको हर तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देन वी हैव
کہ جی ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو پروٹیکٹ آور سیلف فرام سوشل انجینئرنگ. تو اس کے اندر اگین اسی طرح کی باتیں ریپیٹ ہوں گی کہ ہم اپنی ایپس کو اپڈیٹ کریں. ایپ کو اپڈیٹ جب کیا جاتا ہے تو اس کے اندر نارملی جو فلاز ہوتے ہیں ایپ کے یا کوئی لوپ ہولز ہوتے ہیں جن کے ذریعے یہ سوشل انجینئرنگ کرنے والے, جن کو نارملی ہیکر کہا جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا جن کو کریکر کہا جا رہا ہوتا ہے, یہ لوگ ان غلطیوں یا گیپس کے اندر آ کر ان کو استعمال کرتے ہوئے ہماری ایپ سے ہمارا انفارمیشن یا پرسنل انفارمیشن گین کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر اگین ہم لوگ کیا کریں گے کہ اپنی ایپ کو اپڈیٹ کریں گے تاکہ ایپ والے جو اس کمزوری کو, غلطی کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کو امپروو کر لیتے ہیں اور ہماری ایپ مزید زیادہ پروٹیکٹڈ ہو جائے گی. اس کے بعد جس کو بھی ہم ای میل بھیج رہے ہیں یا جس سے ریسیو کر رہے ہیں اس کو کنفرم کر لیں کہ آیا کہ وہ اوتھینٹیکیٹ پرسن ہے بھی کہ نہیں, اور اس کی ای میلز کو یوز کرنے سے پہلے بھی اس چیز کو کنفرم کیا جائے گا. آلویز ویریفائی ای میلز. یوز ملٹی فیکٹر اوتھینٹیکیشن. ملٹی فیکٹر اوتھینٹیکیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جب ایک چیز کو اوتھینٹیکیٹ کرنا ہے یا کہیں پر آئی ڈی پاسورڈ لاگنز یوز کر رہے ہیں اوتھینٹیکیشن کے لیے تو وہ ایک قسم کے نہ کریں, ایک سے زیادہ کر لیں. فار ایگزامپل جیسے آپ کے پاس پن کوڈ ہے, جیسے آپ کے پاس پن کوڈ ہوتا ہے تو پن کوڈ کے ساتھ آپ کے پاس پیٹرن کوڈ بھی ہوتا ہے. پیٹرن کوڈ کے علاوہ آپ کے موبائل فون کے اوپر, پرسنل نمبر کے اوپر او ٹی پی ریسیو ہو رہے ہوتے ہیں, ون ٹائم پاسورڈز کے نام سے یا پن کے نام سے میسیجز ریسیو ہوتے ہیں. ان کو ٹو وے اوتھینٹیکیشن بھی کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ بائیو میٹرک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو ایک سے زیادہ اوتھینٹیکیشن کے ذریعے استعمال کیے جا سکیں, ایک سے زیادہ اوتھینٹیکیشن کے ذریعے استعمال کیے جائیں تاکہ اگر کسی کو ایک ذریعہ پتہ لگ بھی جائے تو دوسرے آپ کے اوتھینٹیکیشن میتھڈ سے آپ محفوظ رہ سکیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی آئیڈینٹی تھیفٹ. آئیڈینٹی سے مراد ہے شناخت, کہ اگر کوئی آپ کی یا کسی اور کی شناخت کو استعمال کر رہا ہے. اب اگر وہ آپ کی یا کسی اور کی شناخت کو استعمال کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی پرسنل ڈیٹیلز جانتا ہے یا آپ کے کسی عزیز کی پرسنل ڈیٹیلز جانتا ہے. تو وہ ان کی پرسنل ڈیٹیلز کو استعمال کرتے ہوئے آپ سے انفارمیشن نکلوانا چاہ رہا ہے یا آپ سے کسی قسم کا کوئی فراڈ کرتا ہے, کوئی اور اپنے آپ کو ظاہر کر کے, کسی بینک کا نمائندہ ظاہر کر کے یا آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار اپنے آپ کو ظاہر کر کے, کیونکہ وہ آئیڈینٹی کو تھیفٹ کر چکا ہے, کسی اور کی شناخت کو چوری کر کے استعمال کر رہا ہے. تو اس پروسیس کو, اس سائبر کرائم کو آئیڈینٹی تھیفٹ کہا جائے گا, جس کے اندر اٹیکر جو ہے وہ یہ دھوکہ دیتا ہے, ڈسیپشن کریٹ کرتا ہے اور پھر آپ سے پرسنل انفارمیشن آپ سے لے کر اس کو آگے غلط طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو کیسے کیسے بچا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے بینکس کی اور کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز کبھی بھی کسی کے ساتھ موبائل فون کے اوپر یا ای میلز کے اوپر شیئر نہیں کرنی. آپ نے جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو کہ جہاں پر آپ کو اپنی انتہائی پرسنل انفارمیشن, انتہائی سینسٹیو انفارمیشن, آئی ڈی پاسورڈز, اکاؤنٹ ڈیٹیلز شیئر کرنی پڑے تو آپ پرسن ٹو پرسن جا کر بینک کے اندر ان چیزوں کو شیئر کریں. آپ اس کو کسی بھی ایسے ذریعے سے شیئر نہ کریں جہاں پر اگلے شخص کی اوتھینٹیکیشن چیک کرنے کا کوئی اور ذریعہ موجود نہ ہو. پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے پروٹیکٹ پرسنل ڈاکیومنٹس اینڈ فوٹو کاپیز. اسی طریقے سے آپ کے جو ذاتی ڈاکیومنٹس ہیں, جو ہمارے 18+ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس NIC ہے. اسی طریقے سے ان کے اپنے جتنے بھی ڈاکیومنٹس ہیں جن کے اوپر پرسنل انفارمیشن موجود ہے ان کی حفاظت کریں. ان کی فوٹو کاپیز جگہ جگہ آفیسز میں نہ چھوڑیں, ان کو دینے سے پہلے کراس کر لیں. تو یہ بھی ایک بہت ہی بینیفیشل ایکٹیویٹی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ کارڈز اور آئی ڈیز جو ہیں ان کو ہم لمٹ کریں. پہلے تو زیادہ سے زیادہ کارڈز اپنے پاس نہ رکھیں, اور جو ہم اپنے والیٹ میں رکھ رہے ہیں وہ بھی صرف اتنے ہی ہوں جو کہ اس دن, اس وقت, اس معاملے کے اندر استعمال ہونے والے ہیں. ہم اپنی ساری ہی چیزیں اگر ایک جگہ پہ رکھ لیں گے تو ہمارے والیٹ یا پرس کے چوری ہونے یا گم ہونے کے ذریعے کیا ہوگا کہ وہ ساری کی ساری انفارمیشن اگر کوئی غلط شخص کے ہاتھ میں جاتی ہے تو وہ پھر اس کو آگے سے مس یوز کر سکتا ہے اور آئیڈینٹی تھیفٹ کر کے آپ بن کے کسی اور کے ساتھ غلط کر سکتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو پاسورڈز ہیں, اپنے پاسورڈز آپ اسٹرانگ پاسورڈز رکھیں. کبھی بھی کوئی نارمل ورڈ, اپنی ڈیٹ آف برتھ, اپنے کسی قریبی یار دوست کا, اپنے بچے کا نام اور اسی طریقے سے اس طرح کے الفاظ جو کہ پریڈکٹیبل ہیں وہ کبھی بھی پاسورڈز کے طور پر نہیں رکھے جاتے, کیونکہ اس طرح کے سارے الفاظ ان کو گیس کیا جا سکتا ہے.
تو آپ نے پاسورڈز کے اندر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب آپ کہیں پر رجسٹریشن کر رہے ہوں تو وہ آپ سے کہتے ہیں اسٹرانگ پاسورڈ کے لیے اس کے اندر ڈفرینٹ لوور کیس اور اپر کیس الفابیٹس استعمال کریں، نمبرز استعمال کریں، اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل کریکٹرز استعمال کریں اور ان کے مختلف کمبینیشنز کو یوز کریں، تو وہ پھر پریڈکٹیبل نہیں رہتے، وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائیں گے کسی کے لیے یاد کرنا، پر اتنا ہی رکھیں کہ وہ آپ کے لیے بھی یاد رہیں۔ اس کے بعد ہے جی آپ کے پاس آپ نے ایسی ای میلز جن کو آپ جانتے نہیں، جن کمپنیز کو آپ جانتے نہیں، آپ نے کبھی رابطہ نہیں کیا، ایسی ای میلز کو آپ نے اوپن ہی نہیں کرنا، آپ ان کو دیکھنے سے پہلے ہی ڈیلیٹ کر دیں۔ اپنی پرسنل انفارمیشن کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ دین وی ہیو فشنگ اٹیک۔ فشنگ اٹیکس جو ہیں یہ نارملی ایسے شخص کی طرف سے آپ کو ای میلز یا کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے کچھ پوچھا جا رہا ہوتا ہے جس کو ون وے اور اندر آپ جانتے ہیں، جو کہ آپ کے مطابق آپ کے پہچان والے لوگ ہیں، آپ کی پہچان والی کمپنی ہے۔ اگین آئیڈینٹی تھیفٹ کے ذریعے آپ پر فشنگ اٹیک ہو سکتا ہے کہ کوئی اور شخص کسی اور کا لبادہ اوڑھ کر کسی اور کا نام، کسی اور کا نام وغیرہ استعمال کرتے ہوئے آپ کو ای میل بھیج رہا ہے اور آپ کو پھر اس ای میل کے اندر کچھ کوسچنز کے اندر کسی سینیریو کے اندر پھنسا کر آپ سے آپ کی پرسنل انفارمیشن لے سکتا ہے۔ تو اس طرح کے اٹیکس کو فشنگ اٹیک کہا جاتا ہے، جس کے اندر فیک کمیونیکیشنز لائک ای میل اپیئرز ٹو کم فرام ریپیوٹیبل ریسورسز، ایسے سورسز جو کہ نارملی لوگوں کے جاننے والے ہوتے ہیں یا جن کی ریپیوٹ ہے، جو پاپولر ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اس طرح کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ آپ کو مردم شماری کے نام پر کوئی شخص آ کے پرسنل انفارمیشن لے لیتا ہے، یا الیکشنز کے دوران کوئی شخص اپنے آپ کو آرمی یا کسی اور حساس ادارے سے ریلیٹ کر کے آپ سے انفارمیشن لیتا ہے، تو یہ سارے کے سارے معاملات آپ نے پہلے چیک کرنے ہیں اور اچھے طریقے سے کنفرم کرنے کے بعد آپ نے انفارمیشن شیئر کرنی ہے۔ مزید اس کے اندر کیسے کیسے فشنگ اٹیک سے اپنے آپ کو سیو کیا جا سکتا ہے، آپ پرسنل انفارمیشن ای میلز وغیرہ پہ نہ دیں۔ ریگولر بیسس کے اوپر اپنے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز کو چیک کرتے رہیں کہ آیا کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے جو ہیں یا جو بھی مزید کسی بھی چیز کا اکاؤنٹ ہے، اگر اس میں کوئی فرق آ رہا ہے اور آپ کے نالج میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ دیر از سم تھنگ فشی۔ پھر آپ کے پاس اوائڈ سوشل میڈیا ایموشنل اینڈ سینٹیمنٹل میسیجز فار ان نون سورسز۔ اگر آپ کو ایک ان نون نمبر سے کسی قسم کا میسج آتا ہے جس کے اندر وہ ایموشنل میسج ہو سکتا ہے کہ جی میں بہت زیادہ مجبوری کے اندر ہوں اور میری مدد کیجیے، اس کے علاوہ وہ کوئی اور سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ میسج ہو سکتا ہے، کوئی سینٹیمنٹل میسج ہو سکتا ہے، آپ کی کوئی چھوٹی سی انفارمیشن کسی اور کے پاس چلی جائے اور وہ اس کو مس یوز کر سکتا ہے، تو آپ نے ان نون سورسز کے میسیجز کا جواب نہیں دینا۔ اسی طریقے سے ان نون ای میلز کو اوپن نہیں کرنا، اور جب آپ کوئی اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں، کسی ویب سائٹ کے اوپر ہیں جو آپ کے پاس پاپ اپس آ رہے ہیں، جو آپ کے پاس ایڈز شو ہو رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ وہاں سے اس ایڈ کو ایکسس نہ کریں، ان پاپ اپس کو وہاں سے کلک کر کے جس کے اندر آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کافی چیزیں شو کی ہوں گی، جیسے آپ 10 کروڑ روپے کا انعام جیت گئے ہیں، آپ کا پلاٹ نکل آیا ہے، یا آپ کے بارے میں ہمارے پاس انفارمیشن ہے، یا کسی کے بارے میں انفارمیشن جاننے کے لیے یہاں پہ کلک کریں۔ کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو اٹریکٹ کی جا رہی ہے اور آپ اس سورس کو نہیں جانتے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ ویب سائٹ کس طرح کی ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا، تو لہٰذا آپ اس طرح کے کسی بھی پاپ اپ پہ ایڈ کے اوپر کلک نہیں کریں گے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے براؤزر کو اپڈیٹ کرتے رہیں۔ اگین جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جو آپ کے سافٹ ویئرز ہیں اس کو آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے، اسی طریقے سے براؤزر کو اپڈیٹ کرنے سے اس کی سیکیورٹی بھی اپڈیٹ ہوتی ہے، اس کے اندر جو معاملات ہیں اگر کوئی لوپ ہولز ہیں تو وہ کمپنی والے سافٹ ویئر جنہوں نے براؤزر ڈیولپ کیا ہوا ہے وہ اس کو ٹھیک کر کے اس کے اگلے ورژن میں مزید چیکس لگا دیتے ہیں کہ تاکہ لوگ اس کو مس یوز نہ کر سکیں۔ پھر ہیں جی آن لائن اسکیمز۔ اب یہ ساری چیزیں تقریباً ایک جیسی ہیں، جیسے جو شروع میں ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا سوشل میڈیا انجینئرنگ یا سوشل انجینئرنگ، تو اسی سے یہ ساری ایک دوسرے کے کانسیپٹس کو اوور لیپ کرتی ہیں۔ آن لائن اسکیم کیا ہے کہ آپ انٹرنیٹ سروسز کو استعمال کرتے ہوئے، سافٹ ویئرس کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ فراڈ کریں، ان کے ساتھ ان سے کسی قسم کی انفارمیشن شیئر کر لیں، تو اس کو آپ آن لائن اسکیم کہیں گے۔ یہ بالکل ایک سائبر کرائم ہے، ٹھیک ہے، یو کین آلسو سے کہ یہ ایک سینونم ہے سائبر کرائم کے لیے۔ آن لائن اسکیمز آر کلیورلی ڈسکائزڈ ٹو گیٹ یور بینکنگ پرسنل انفارمیشن فرام یو، اور اس کے اندر آپ کے پاس جب آپ ان کو انفارمیشن دے دیتے ہیں تو پھر آپ کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ آپ سے انفارمیشن لینے کے لیے آپ کو پیسوں کا یا کسی اور تحفے کے بارے میں بھی
لالچ دیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ ان چیزوں سے کیسے بچیں گے؟ اگین وہی انہی روٹین کو فالو کرتے ہوئے کیا کہ آپ اپنی ایپس کو اپڈیٹ کریں، ٹھیک ہے؟ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ کریں کہ آیا کہ یہ جو ایپلیکیشن یا یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس میں کیا کیا انفارمیشن پوچھی جا سکتی ہے، اور کیا یہ اس کا غلط استعمال تو نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے آپ نے جو ایکسٹرا ریلیٹڈ اٹیچمنٹس ہیں ان کے اوپر کلک نہیں کرنا، اور اپنی بینکنگ اور پرسنل ڈیٹیلز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی۔ پھر ہے ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا، دیٹ از آئی او ٹی۔ آئی او ٹی مینس انٹرنیٹ آف تھنگس۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری پروڈکٹس کے نام کے شروع میں لفظ اسمارٹ لگایا جا رہا ہے کہ یہ اسمارٹ موبائل فون ہے، یہ اسمارٹ واشنگ مشین ہے، ٹھیک ہے، یہ اسمارٹ اوون ہے۔ تو ان کے اندر اسمارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اور فیسلٹیز ایڈ کی جاتی ہیں، اور ان کے اندر کنیکٹیوٹی کی فیسلٹی بھی دی جاتی ہے کہ یہ چیزیں آپ کے پاس آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے اویلیبل ہیں، کہ یو کین آلسو آن اور آف یور ایئر کنڈیشنر تھرو یور موبائل فون یوزنگ وائی فائی۔ انٹرنیٹ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے اوپر آپ کا ایئر کنڈیشنر جو ہے وہ آلریڈی کنیکٹڈ ہے، اور آپ گھر پہنچنے سے پہلے اپنا ایئر کنڈیشن آن کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی اور بھی بہت سی ڈیوائسز ہیں جو کہ اسمارٹ کہلاتی ہیں، اور یہ آپس میں ڈیٹا شیئر کر رہی ہوتی ہیں، ان کا اپنا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے۔ اب کیونکہ یہ ڈیوائسز ہیں، یہ ہیومن بینگز نہیں ہیں، اور یہ ساری چیزوں سے کنیکٹڈ ہیں، پھر یہ ساری چیزیں ہم سے کنیکٹڈ ہیں، تو ون وے اور اندر یہ ہم تک ایکسیس کر رہی ہیں، اور ہماری پرسنل انفارمیشن ان ڈیوائسز کے تھرو بھی لی جا سکتی ہے۔ اب کیا کیا جائے گا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ایک ڈیوائس شو کر کے آپ کی پرسنل انفارمیشن، آپ کو لگے کہ آپ وائی فائی سے کنیکٹ کر رہے ہیں، آپ اپنے ایئر کنڈیشنر سے یا آپ اپنے کار کے اندر بلوٹوتھ سے کنیکٹ کر رہے ہیں، اور وہ کسی ہیکر کا اکاؤنٹ ہو، اور جب آپ اس کو پیئر کر لیں تو اس کے بعد آپ کی پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ اس کے پاس جانا شروع ہو جائے۔ تو اس طرح کے معاملات کو ہم کہیں گے کہ یہ آئی او ٹی کا ایک ڈرا بیک ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے بھی ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ محفوظ رکھنے کے لیے کیا کریں کہ بلا ضرورت آئی او ٹی ڈیوائسز کا استعمال نہ کریں، رائٹ؟ اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ایسی ڈیوائسز جو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہماری پرسنل انفارمیشن اس ڈیوائس کو کیوں چاہیے، لائک میرا کھانا پینا کیسا ہے یا میرا رہنا جانا کیسا ہے، یہ ڈیٹیلز میری لوکیشن ڈیٹیلز میرے ایئر کنڈیشنر کو کیوں چاہیے؟ اگر اس طرح کی ایپس اور ڈیوائسز آپ کی پرسنل انفارمیشن مانگ رہی ہیں تو آپ ان کو اوائڈ کریں، یا اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد کہ ان کا ریزن کیا ہے، پھر ان کو الاؤ کریں کہ وہ آپ کی پرسنل انفارمیشن استعمال کر سکیں۔ اپنے بچوں کو لمٹ کریں کہ وہ ان ایسی ڈیوائسز کو جو کہ اسمارٹ ڈیوائسز ہیں ان کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ نہ کریں، کیونکہ وہ ان چیزوں کی حساسیت کو نہیں سمجھ سکتے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کلکس کرتے ہوئے یا ٹچ کرتے ہوئے اس طرح کی ایپلیکیشنز کو آپ کی پرسنل انفارمیشن کی ایکسیس الاؤ کر دیں، اور جو کہ آپ کے فیوچر میں آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اپنے پاسورڈز کو ریگولرلی ڈیلی بیسس نہیں، ریگولر بیسس کے اوپر 2 ہفتوں کے بعد یا 1 مہینے کے بعد چینج کرتے رہیں، تاکہ جو پاسورڈز آپ نے لوگوں میں، دوستوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا تھا وہ کسی طریقے سے کسی غلط شخص کے ہاتھ میں نہ جا سکے، اور اگر کوئی گیس بھی کرے تو اس کو بھی اس کے فائدہ نہ ملے۔ پھر آپ اپنی ڈیوائسز کو استعمال کرنے کے بعد چینج کرتے رہا کریں، لاگ آؤٹ کرتے رہا کریں، اور ایٹ دی اینڈ دوبارہ جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اپنے سسٹم سافٹ ویئرز کو اپڈیٹ کرتے رہیں۔ انلیگل کانٹینٹ، ایسا کانٹینٹ جو کہ قانوناً جس کی اجازت نہ ہو، تو ایسے کانٹینٹ کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، رائٹ؟ ایسا کانٹینٹ جس کو ہمارا سوشل میڈیا کہہ لیں، یا جو ہمارا سوشل ایک سٹیٹس ہے، ہمارا معاشرہ اس کو الاؤ نہیں کر رہا، یا وہ کسی کا چوری کیا ہوا ڈیٹا ہے، یا وہ مطلب پائریٹڈ سافٹ ویئرز ہیں، پائریٹڈ ویڈیوز ہیں، اس طرح کی چیزوں کو ہم استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ جب ایک چیز آلریڈی انلیگل ہے تو اس کے سیف ہونے کے اندر بہت زیادہ ڈاؤٹس آ جاتے ہیں۔ جو شخص آلریڈی غلط کام کر رہا ہے اس کو مزید ایک اور غلط کام کرتے ہوئے بالکل بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، اور وہ کیا کرے گا کہ وہ اپنے انلیگل کانٹینٹ کے اندر وائرسز، وارمز، ایڈویئرز وغیرہ ایڈ کر سکتا ہے، جو کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر آ کر آپ کو نقصان پہنچائیں گے، آپ کے سسٹم کو نقصان پہنچائیں گے، اور آپ کی پرسنل انفارمیشن کو لوگوں تک دے دیں گے، غلط ہاتھوں میں ایکسیس دے دیں گے ان کی، جس کا الٹیمیٹلی آپ کو بہت زیادہ
نقصان ہوگا. کیسے بچا جائے گا جی؟ کہ آن لائن ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھیں اپنے بچوں کی کہ آپ کے بچے کون سا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں. بچے تو چھوٹے ہیں, ان کے ہاتھ میں آپ نے دے دیا موبائل فون اور وہ یوٹیوب کو بالکل براؤز کر رہے ہیں, تو آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کے بچے کون سی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, کس کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ لیگل اور انلیگل ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ آیا کہ اس شخص کا بات کرنے کا طریقہ کار ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, ان کی وکیبلری کیا آپ کے بچوں کو سوٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. ان ساری باتوں کا خیال رکھنا ہم سب کا فرض ہے. پھر پیرنٹس کے بعد ہم اپنے چائلڈ فرینڈلی براؤزرز کے کنٹرول کو بھی اچھے طریقے سے چیک کریں اور چائلڈ پروٹیکشن سافٹ ویئرز کو استعمال کریں, تاکہ جیسے اگر آپ کو آئیڈیا ہو کہ یوٹیوب کے ساتھ یوٹیوب کڈ بھی اویلیبل ہے, جس کے اوپر صرف بچوں کی ہی ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہیں یا اویلیبل ہوتی ہیں, تو یہ بہت بہتر ہوگا پیرنٹس کے لیے, ایلڈرز کے لیے, کہ وہ اپنے بچوں کو یوٹیوب کڈ اوپن کر کے دیں, نہ کہ وہ ایک جنرل یوٹیوب ایپ ان کو دے دیں ان کے ہاتھ میں, جس کے اوپر ہر قسم کا ڈیٹا اویلیبل ہے, کیونکہ بچے اس چیز کے بارے میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کیا چیز دیکھنی چاہیے اور کیا چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس پوٹینشلی انوانٹیڈ پروگرامز. نارملی جب آپ کسی سافٹ ویئر کو پرچیز کر رہے ہوتے ہیں تو اس سافٹ ویئر کے ساتھ آپ کو کچھ اور سافٹ ویئر بھی انسٹال کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. اس سافٹ ویئر کے ساتھ جب آپ پیکج لیتے ہیں تو اور بھی بہت سے سافٹ ویئر ساتھ میں ایڈ کر دیے جاتے ہیں. اب بعض اوقات تو وہ اس کے پری ریکویزٹ ہوتے ہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک سافٹ ویئر کو چلانے کے لیے آپ کو 2-3 سافٹ ویئرز بیک اینڈ کے اوپر اپنے پاس رکھنے پڑتے ہیں, تاکہ اس ڈیوائس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی رکھی جا سکے, کنفیگریشن کی جا سکے. پر بعض اوقات ایک کمپنی اپنے سافٹ ویئرز کو سیل کرنے کے لیے بھی یہ سافٹ ویئرز دے دیتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ اس کی نیگیٹو سائڈ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اسپائی ویئر ہو, کوئی ایسا سافٹ ویئر ہو جو کہ آپ کی انفارمیشن چوری کرنا چاہ رہا ہے, جو کہ آپ کو کسی طریقے سے نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے. تو آپ نے پوٹینشلی انوانٹیڈ پروگرامز کو اوائڈ کرنا ہے. ایسے سافٹ ویئرز جن کی عموماً آپ کو ضرورت نہیں ہوتی, تو آپ نے ان کو انسٹال بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. تو a program that may be unwanted even though users download it is called potentially unwanted program. ان سے میں نے آپ کو ان کا نقصان بتا دیا کہ وہ کیا کیا ہو سکتا ہے. بچا کیسے جائے گا کہ آپ یوزر ایگریمنٹ کو لازمی طور پر پڑھیے. ویسے یہ ایکٹیویٹی بالکل بھی نہیں کی جاتی ہے. ہم اگر کسی کو بتا بھی رہے ہوں کہ آپ نے یہ سافٹ ویئر انسٹال کرنا ہے, جب اس کا ایگریمنٹ آئے گا تو ہم اس کو اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں اور سب سے نیچے ایک چیک ہوتا ہے کہ آئی ایگری ود آل دا کنڈیشن, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. تو اس کے اوپر کلک کر کے بغیر پڑھے ہم نیکسٹ کے اوپر کلک کر دیتے ہیں. اول تو یہ کافی ہیکٹک کام ہوتا ہے. لائسنس کے اندر بہت زیادہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں, سب کے لیے سمجھنا پڑھنا آلموسٹ پاسبل نہیں ہوتا, پر اس کو ایک ہیبٹ بنانا چاہیے اور ان چیزوں کو لازمی طور پر پڑھنا چاہیے. اس سے پہلے ہم نے ایک چیز ڈسکس کی تھی کہ ہمارے پاس ہم نے سافٹ ویئر یوز کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے. تو دس لائسنس ایگریمنٹ از اے ویری گڈ وے آف ایجوکیٹنگ یور سیلف دیٹ واٹ یو آر گوئنگ ٹو یوز. آپ استعمال کیا کرنے والے ہیں, آپ کس طرح کے سافٹ ویئر کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ آپ سے جو جو چیز مانگے گا ان کی وجوہات بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اپنے پاس ہمیشہ اچھا اینٹی وائرس انسٹال کر کے رکھیے, اور ایسی ویب سائٹ سے سافٹ ویئر انسٹال کریں جو کہ اوتھینٹک ہیں. ایسی بہت سی ویب سائٹس اویلیبل ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ اینڈرائڈ یوزر ہیں تو گوگل پلے کے اوپر سے آپ لوگوں نے ایپ انسٹال کرنی ہے, کیونکہ جب وہاں پر ایک غلط ایپ آتی ہے تو اس کو لوگ اس کے ریویو کے اندر وہ کمنٹ کرتے ہیں, رپورٹ کرتے ہیں اس کو, اور تو گوگل پلے اس ایپ کو بلاک کر دیتا ہے. تو اگر آپ کو میسیجز کے تھرو, واٹس ایپ کے تھرو, کسی اور ذریعے کے ذریعے کوئی ایپ انسٹال کرنے کا کہے تو ہرگز اس ایپ کو انسٹال مت کریں. اور ہمیشہ انسٹالیشن کرتے ہوئے آپ نے کسٹم انسٹالیشن کو استعمال کرنا ہے, کیونکہ کسٹم انسٹالیشن کے اندر آپ کے پاس زیادہ آپشنز آتی ہیں, وہ آپ سے زیادہ ڈیٹیلز پوچھتے ہیں, اس کے اندر کافی ایسے چیک ہیں جو کہ آلریڈی ٹک نہیں ہوتے, اور آپ کی جو ایکسیس ہے انفارمیشن کی وہ ان ایپس کو نہیں دی جاتی. تو کسٹم آپشنز آپ نے ہمیشہ استعمال کرنی ہے. جی, تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. اس کی سمری ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے ہمارے پاس سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے پاس سائبر کرائمز کے کیا چیزیں سائبر کرائمز میں انوالو ہیں, اور سائبر کرائمز کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو ان کو سمجھا,
ان سائبر کرائمز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی کہ وہ ہیں کون کون سے، اور پھر ہم نے ان تمام سائبر کرائم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی کہ ہم کیسے کن کن سٹیپس کو فالو کر کے، کن کن پریکاشنری میئرز کو فالو کر کے ہم ان سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اور اس کے اندر اگر آپ کو مزید کوئی سمجھ میں نہیں آئی بات تو آپ ریپیٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹیچنگ سٹاف موجود ہے، آپ ان کو کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔